अच्छा आता ये बताएं कि ये कौन से कार्टून देखती थी जो आप इसको दिखाएंगी आईपैड में? क्या देखती थी ये? आईपैड पे क्या देंगी इसको? और जैसे मैंने कल अपनी बहन को ऐसे किया होगा और अब फिर करूँगी। फिर ये उठ जाएगी? हाँ, मैं बहन को ऐसे करूँगी, मैं अपनी बहन को ऐसे करूँगी। 5 लाख रुपया जी, 5 लाख रुपया आपके मेरे हमारे बच्चों की कीमत है 5 लाख रुपया। बच्चा बीमार होता है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। सिंध के अस्पतालों में जाएं, कराची के अस्पतालों में जाएं, बच्चा अस्पताल से सीधा कब्र जाएगा, आपको मिलेगा 5 लाख रुपया। ये गफलत है, ये जुर्म है, ये ज्यादती है। सवाल नाजरीन यहां पर ये है कि ये कब तक जारी रहेगी? ये कीमतें आपके मेरे बच्चों की कब तक लगती रहेंगी? ये जो गफलत है, मुजरिमाना गफलत, इसका दायरा कार सिर्फ एक अस्पताल तक नाज़रीन महदूद नहीं है। जो मैं चीज आज बताने जा रहा हूं, मैंने अपनी बच्ची नशवा के बारे में कल बात की, आज भी करूंगा, सारे जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलता करता रहूंगा। लेकिन आज एक और अजीब चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये मेरे सिंध के बासी, पंजाब पाकिस्तान के लिए है, लेकिन सिंध के बासियों और कराची के बासियों के लिए खास तौर पर कराची की कई निजी अस्पतालों तक नाजरीन इस मुजरिमाना गफलत का दायरा फैला हुआ है। सिंध में निजी अस्पतालों की हालत जार का भांडा फोड़ती है आज जस्टिस खिलजी आरिफ की रिपोर्ट कि सिंध में इलाज हासिल करना कितना खतरनाक और मुश्किल काम है। नाजरीन की सिर्फ बच्चों की बात नहीं हो रही, यह हर उम्र के शख्स की बात हो रही है। अमल केस में जस्टिस रिटायर्ड खिलजी आरिफ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है और रिपोर्ट ने सिंध में रजिस्टर्ड अस्पतालों की जो खुली छुट्टी उनको मिली हुई है उसका पर्दा चाक किया है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की अहलियत पर भी सवालात उठाए। नाज़रीन, मीडिया पर आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड खिलजी आरिफ कमीशन के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड अस्पतालों को काम करने की खुली छूट है। यह हुकूमत के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है अस्पताल जो कि आपका मेरा इलाज कर रहे हैं। बगैर लाइसेंस काम करने की इजाजत भी इनको दे रखी गई है। कानून की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिंध हेल्थ केयर के पास सहूलतों का फुकदान भी है और हेल्थ केयर कमीशन आजादाना काम भी नहीं कर सकता। इंटरफेरेंस है। कमीशन ने अमल केस में अखबारी खबर को रिपोर्ट बनाकर ये कमीशन के सामने उसको पकड़ा दिया था। ये ले, ये इनकी दीदा दलेरी है। अवाम को मुकम्मल तौर पर अस्पतालों के रहमो करम पर छोड़ रखा है नाजरीन, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सिंध में सेहत के मामले पर बरती जाने वाली गफलत आया है नाजरीन, लेकिन गफलत कब तक होती रहेगी? सिंध हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट से तो लगता है ऐसा नाजरीन कि अभी भी मंजिल बहुत दूर है। इन्हें कोई सुधारने वाला नहीं, इन्हें कोई ठीक करने वाला नहीं, कोई इनका गिरेबान पकड़ने वाला नहीं है। नशवा की मौत के लिए जो तहकीकात के लिए सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने तहकीकात की है, जो गोंगलों पर से मट्टी उतारी है और अपनी रिपोर्ट हुकूमत को जमा कराई है, कमीशन की रिपोर्ट का नजला गिरता है एक मिडवाइफ सोबिया और नर्सिंग असिस्टेंट मुइस पर। ठहर जाए एक मिनट आप, मैं डॉक्टर नहीं हूं, इतना पता है कि मिडवाइफ का काम तो होता है गायनी के सेक्शन में, वो गायनी वार्ड को देखती, वो बच्चों के पीडियाट्रिशियन वार्ड में क्या कर रही थी, बच्चों को टीके लगा रही थी। और अगर वैसा कर रही थी तो ये उसी का रिजल्ट है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, इसका जिम्मेदार सिर्फ वो मिडवाइफ नहीं है, अस्पताल की इंतजामिया इसकी जिम्मेदार है। नशवा की जिंदगी से खिलवाड़ का जिम्मेदार सिर्फ ये 2 लोग ठहराए जाते हैं। अचंभे की बात है, चंद अमूर में बेहतरी के बाद बाकी सब अच्छा है की रिपोर्ट है नाजरीन, सब कुछ क्लियर। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक निशवा अली को अप्रैल 2019 को जो है वो दारुल सेहत में लाया जाता है। मिडवाइफ सोबिया को दवाई देने की जिम्मेदारी दी गई थी। सोबिया ने 2 इंजेक्शन, पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन और फ्लैजल का इंजेक्शन लगाने के लिए ये शख्स है मुइज, इसे कहा। मुइज ने इंजेक्शन 500 सीसी ड्रिप की बजाय गलत तौर पे सीधा बराह रास्त लगा दिया, जिसकी वजह से बच्चे निशवा की हालत गैर हुई। हालत गैर होने के बाद निशवा की 45 मिनट तक सीपीआर की गई, जिसकी वजह से निशवा के दिमाग को नुकसान पहुंचा। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने मिडवाइफ सोबिया और नर्सिंग असिस्टेंट के केस को रेगुलेटरी काउंसिल में भेजने की तजवीज दी है और अस्पताल इंतजामिया को निशवा के लवाहिकीन को
اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے آپ کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ یار میری اولاد کی قیمت صرف 5 لاکھ روپے، 5 لاکھ کے لیے ہم اپنی اولاد پیدا کرتے ہیں اور اتنے جتن سے پالتے ہیں۔ اس کمیشن نے مزید کیا کہا ہے سنیں ذرا کہ دارالصحت میں 165 نرسز ہیں، 165۔ اب اگلی بات اچنبے کی ہے کہ اس میں سے صرف 70 رجسٹرڈ ہیں، باقی غیر تربیت یافتہ ہیں، ان رجسٹرڈ ہیں، جو مرضی کرتے پھرے، جس مرضی کے گلے پر چھری رکھ کے چلا دے، جس مرضی کو غلط ٹیکہ لگا دے۔ کم سے کم سروس معیار کو بہتر اور برقرار کے لیے نرسنگ ٹریننگ پروگرام چلانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ زور ہی دے سکتے ہیں، زور ان کا صرف عام آدمی پر چلتا ہے۔ ایسی رپورٹس میں یہ صرف زور دے سکتے ہیں۔ ہمیں اس وقت جس شخصیت نے جوائن کیا ہے ان سے میں تعزیت بھی کروں گا، ان سے معذرت بھی کروں گا، کیونکہ اس کی بیٹی کے قاتل ہم سب بھی ہیں۔ ہم آواز نہیں اٹھاتے تھے، ہم جتنا شور مچاتے ہیں باقی امور پہ، اس طرح کے ٹاپک کو ہم ریز نہیں کرتے، لہٰذا ہم بھی اتنے قصوروار ہیں۔ ہمیں نشوہ کے والد کیسر علی نے جوائن کیا ہے۔ کیسر بھائی شکریہ آپ کے وقت کا، ساتھ ہی ساتھ سماجی کارکن ہیں، ایسے ایشوز کے اوپر بہت زیادہ ووکل ہوتے ہیں۔ ہمیں جبران ناصر صاحب نے جوائن کیا۔ جبران بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اچھا، اس سے پہلے ناظرین کہ میں آگے بڑھوں، ایک بڑی اہم چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو رپورٹ کے خالق ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑی عجیب سی کنٹروورسی ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ رپورٹ کا جو لوپ ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں، وہ حصے بھی آپ کو دکھاؤں، لیکن میں کیسر بھائی سے پوچھوں گا کہ یہ جو دارالصحت کے ڈائریکٹر، اس رپورٹ کو لکھنے والے، یہ جو دارالصحت کی ہیلتھ کمیشن کی رپورٹ ہے دارالصحت کے حوالے سے، ان میں تعلق کیا ہے؟ کیسر بھائی سب سے پہلے تو میری طرف سے تعزیت قبول کیجئے، میری پوری ٹیم کی طرف سے۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو اس رپورٹ کے صحیح ہونے پہ شک ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، اس میں بائسنس ہے کہ نہیں، جانبداری ہے کہ نہیں۔ اس کی ایک وجہ آپ کے پاس ہے اگر میں غلط نہیں، اور وہ ہے ان کا آپس میں کوئی رابطہ ہونا، کوئی لنک ہونا، یہ دارالصحت کے ڈائریکٹر اور رپورٹ کے خالق۔ تھوڑا ایکسپلین کریں گے یہ ہے کیا سر؟ السلام علیکم علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیں کل رات ہمارے بہت سارے گروپ ہیں جہاں عام لوگ جو ہیں اس پین کو فیل کرتے ہیں، انہوں نے خود سے ایک موومنٹ کا اور ایک کاز کے لیے ساتھ دینے کے لیے گروپس بنائے۔ اس میں ایک گروپ ہے جس کا نام ہے جسٹس فار نشوہ۔ اس گروپ میں رات میں ہمیں ایک میسج آتا ہے، وہ بھی ہمارے ایک دوست ہیں، علی شاہ نام ہے ان کا، اور آپ مناسب سمجھیں گے تو میں کسی وقت میں ان کو لائن پہ بھی لے لیا جائے گا۔ تو علی شاہ صاحب ایک میسج ڈراپ کرتے ہیں کہ میں یہاں انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دارالصحت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شہزاد عالم صاحب، ٹھیک ہے، لیاقت نیشنل کے او ٹی کے جو ہیڈ ہیں ڈاکٹر کاشف صاحب، ٹھیک ہے، اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ڈائریکٹر کلینیکل ڈاکٹر احمد رضا کاظمی صاحب، یہ تینوں کلاس میٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ دہرا دوں، دارالصحت اس میں ایک بندہ ہے دارالصحت کا، اس میں ایک بندہ ہے ایل این ایچ کا لیاقت نیشنل کا، اور اس میں ایک بندہ ہیلتھ کیئر کا۔ علی کہتے ہیں کہ میری اطلاع کے مطابق یہ کبھی بھی اوپر والوں تک نہیں آنے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ڈاکٹر شہزاد عالم خود ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو باقی کے اوپر کے لوگوں کو وہ سیو کریں گے۔ اچھا، کومبو یہ ہے کہ لیاقت نیشنل، دارالصحت اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن، ٹھیک ہے۔ یہ رات میں میسج آتا ہے، اور میں نے اسکرین شاٹ ابھی آپ کی ٹیم سے شیئر کیا ہے، اگر وہ آپ دکھا سکیں۔ رات میں میسج آتا ہے، اور اس کے بعد دن 4:30 بجے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن یہاں میرے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، اور مجھے آ کے کہتے ہیں جی رپورٹ آ گئی۔ میں نے کہا بتائیں۔ 8 دن انہوں نے رپورٹ میں لیے۔ میری بیٹی آئی سی یو میں تھی، میں ایز اے پاکستانی، ایک پرامن پاکستانی کی حیثیت سے اپنی بیٹی کو آئی سی یو میں چھوڑ کے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کمپلین کرانے جاتا ہوں کہ شاید مجھے پولیس سے، گورنمنٹ سے اور جگہوں سے تو نہیں، شاید اس کمیشن سے انصاف ملے گا۔ میں جا کے ایک رپورٹ کرواتا ہوں جس کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ 15 اپریل 4:45 پہ میں رپورٹ کرواتا ہوں، اور آج 23 اپریل کو یہ دن 4:30 بجے میرے پاس رپورٹ لے کے آتے ہیں۔ 8 دنوں میں ان کی فائنڈنگ کیا ہے؟ صوبیہ قصوروار ہے،
मोइज़ ने इंजेक्शन लगाया और हम 5 लाख रुपए हॉस्पिटल को जुर्माना करते हैं। यहाँ मैंने इनसे पूछा कि साहब मुझे ये बता दें, आपके मैंडेट में ये शामिल है कि आप हॉस्पिटल सील कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। 50 कंप्लेन हैं अब तक सिंध हेल्थ केयर कमीशन के पास, आज तक कोई हॉस्पिटल सील नहीं हुआ। तो मैंने कहा क्यों नहीं करते, कब करेंगे? वो कहते हैं ये जो जाली डॉक्टर होते हैं ना, जाली डिग्री, इस पे हमने हॉस्पिटल सील किए हैं। तो मैंने कहा मरने पे नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका जवाब नहीं है। ये उन्होंने मुझे यहाँ बैठकर जवाब दिया। तो कल रिपोर्ट के बाद, कल जब हमें स्क्रीनशॉट मिलता है और उसके बाद आज रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में दूसरा नाम लिखा हुआ है, डायरेक्टर क्लिनिकल अहमद रज़ा काज़मी, आप देख सकते हैं और आप अपने स्क्रीनशॉट के साथ इसको मैच कर सकते हैं कि वो स्क्रीनशॉट रात का है और रिपोर्ट आज सुबह की है। हाँ। अब आप मुझे एज ए पाकिस्तानी ये बताएं कि एक सॉरी ठीक है, मैं ये बात आपकी बात कैसर भाई, जी मैं एक लम्हा दीजिएगा, मुझे एक लम्हा दीजिएगा। मैं जो आपने जो बातें बताई है ना, मसला पता है क्या कैसर भाई, हमारी कौम को ना चीजें डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ऐसा स्पेल करें चीजों को, ये चीजें रजिस्टर कराना बड़ी जरूरी है, जिनका जिक्र आपने किया। जिब्रान साहब, सर मुबारक हो, आपके मेरे बच्चे की कीमत लग गई है 5 लाख रुपया। अच्छी रकम है, उसमें बड़ा कुछ हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि सब टैंगल्ड चीजें हैं, सब एक दूसरे से मिली हुई हैं। हम एक सिरा पकड़ने की कोशिश करते हैं, हर कोई बचाने आ जाता है उसको। जो बात कैसर भाई बता रहे हैं, ये अगर आपस में सब मिले हुए हैं तो फिर तो वार्ड बॉय और मेरे ख्याल है मिडवाइफ तक की बात रहेगी, असल जिम्मेदार का पता नहीं चलेगा। जिब्रान साहब, सर ये 5 लाख रुपए कीमत जो है, ये सिर्फ हमारे बच्चों की ज़िंदगी की नहीं है, ये आपके और मेरे ज़मीर की है। ये हमारे उस वोट की है जिससे हम हुकूमतें इलेक्ट करते हैं, और ये हमारी जमहूरियत की और हमारे निज़ाम की है। और ये इसलिए है चूँकि मैं इस वक्त आपसे कहना चाहूँगा कि जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक्ट है, ये सिंध की आवाम के साथ दरअसल सबसे बड़ा धोखा है। सेक्शन नंबर 28 है जो कि कहता है कि अगर कोई इस तरह की मेडिकल नेग्लिजेंस सामने आएगी तो 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। मगर सेक्शन नंबर 29 अगला सेक्शन ये भी कहता है कि कोई और कानूनी कार्रवाई किसी भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर यानी कि हस्पताल के ख़िलाफ़ नहीं आ सकती इस एक्ट के सिवा। यानी कि एक्सक्लूसिव मैंडेट भी सिंध हेल्थ केयर कमीशन को दे दिया, और जो मैक्सिमम सज़ा ये कमीशन दे सकता है वो 5 लाख है। यानी कि किसकी आपने बचाई। ये 2013 में जो जुर्म हुआ, ये पूरी सिंध के अवाम के साथ हुआ कि ये एक्ट बनाया ही इन नाअहल डॉक्टरों को बचाने के लिए था। और जो आप खिलजी साहब की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, थोड़ी सी इंटेग्रिटी होती है, मैं बड़े भारी लफ्ज़ बोलने वाला हूँ, मगर थोड़ी इंटेग्रिटी होती, डॉक्टर मिनहाज किदवाई CEO ऑफ सिंध हेल्थ केयर कमीशन रिजाइन कर देते, या इंतहाई इनकॉम्पिटेंट इंसान कोशिश की, वो तो हमारे साथ टीवी पर नहीं आए। खिलजी, वो तो बात करने को तैयार नहीं है। खिलजी साहब की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई, सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हुई अमल उमर केस में, उसमें कहा गया कि डॉक्टर किदवाई ने आके कमेटी के सामने झूठ बोला कि मैंने बच्ची का अमल उमर का मेडिकल रिकॉर्ड पूरा निकाला अस्पताल से इंक्वायरी करने के लिए, पता चला अस्पताल ने तो कभी अमल का रिकॉर्ड रखा ही नहीं था। उन्होंने झूठ बोला कि मैंने जाके डॉक्टरों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, जब जाके किसी डॉक्टर के स्टेटमेंट उन्होंने दिए ही नहीं थे। आप ये 8 दिन की कार्रवाई पे रो रहे हैं, नशवा के केस में, अमल के केस में 18 दिन की कार्रवाई थी, और 18 दिन की कार्रवाई के बाद कुछ नहीं निकला था। सिर्फ डॉन अखबार के एक आर्टिकल में जो एक डॉक्टर का स्टेटमेंट था, उसकी बेसिस पे पूरी रिपोर्ट बना दी गई। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम चलता है इसलिए चलता है जबकि जो डेफिनेशन है कानून के अंदर हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर की, उसमें मालिक का भी जिक्र है, मैनेजर का भी जिक्र है, सेक्रेटरी का भी जिक्र है, डायरेक्टर का भी जिक्र है। शायद सिंध हेल्थ केयर कमीशन का ज़मीर मर गया हो, शुक्र है पंजाब में थोड़ी हालत बेहतर थी। 2013 का एक इंसिडेंट था, एक सानिया था गुजरावाला के एक पब्लिक हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, जिसका डिसीजन लाहौर हाई कोर्ट ने जो है उस हवाले से अभी पिछले साल 2018 में दिया, जिसमें जब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो डेथ हुई थी उसमें हम सबको कसूरवार ठहराते हैं, MSB हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी सबको भी। नहीं, मेरा सवाल यहाँ पे ये है जिब्रान साहब, एक बड़ी अहम बात जो कि अभी कैसर भाई ने की है, अस्पताल को सील करने का मैंडेट है भाई आपके पास। आप एक अस्पताल जो कि मक्तलगाह बन चुका है, वहां पे उसकी 85 कंप्लेन्स है, अस्पताल को सील क्यों नहीं करते? मैं एक दफा ये सवाल आपके लिए रख रहा हूं, लेकिन मैं एक दफा कैसर भाई को दोबारा गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगा। कैसर भाई, ये तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन का जो पूरा रवैया है ना, मुझे याद है जिस वक्त ये वाकया होता है, नशवा को जब गलत इंजेक्शन जाता है, तब CM सिंध भी आते हैं, उनके एडवाइजर्स भी टीवी पर आके वादे भी करके जाते हैं।
انہوں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے یقین دہانیاں بہت کرائی تھیں آپ کو, لیکن اب اس واقعے سانحے کے بعد ان میں سے کوئی نہیں آیا آپ کے پاس. دیکھیں علی بھائی, اس واقعے کو جو ہے نا رپورٹ ہوئے تقریباً 9 سے 10 دن ہو گئے. میں نام نہیں لینا چاہتا. بہت سارے لوگ آئے, بہت ساری تصویریں کھنچوائی, بہت ساری مذمتیں, افسوس, بہت ساری میڈیا بریفنگ. نٹ شل یہ ہے کہ پولیس نے بھی صرف صوبیہ اور معز کو پکڑا جو قانون کے ہاتھ ہیں, سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے بھی اسی کو پکڑا. تو ان تسلیوں, ان وعدوں کا میں کیا کروں جس کا کوئی آؤٹ کم ہی نہیں ہے. اے بی, ہیلتھ منسٹر ہیں عذرا پیجو صاحبہ, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. وہ خود ایک, یقین کیجئے ہمیں نہیں پتا ہیلتھ منسٹر کون ہے زندگی میں, وہ ہے کہاں پہ آج کل. جی دیکھیں, وہ ڈاکٹر عذرا پیجو ہیں جو کہ ہیلتھ منسٹر ہیں, وہ بھی بچوں کی ڈاکٹر ہیں. کین یو امیجن کہ اب تک مجھے ان کی کوئی کال نہیں آئی. آپ کے شہر 2 کروڑ والے شہر میں ایک واقعہ ہوتا ہے, آپ بچوں کی ڈاکٹر ہیں, آپ ہیلتھ منسٹر ہیں, آپ نے اب تک کال نہیں کی, آپ نے بات نہیں کی. میں کس سے کہوں کہ بھائی یہ واقعہ ہوا ہے, آپ ہاسپٹل تو کم سے کم ڈیورنگ انکوائری ہاسپٹل تو سیل کر دیں. کیسے لوگ ہیں, میں تو حیران ہو گیا ہوں سن کے آپ کی بات. کیسر بھائی, ہیلتھ منسٹر آف سندھ, انہوں نے آپ سے کانٹیکٹ تک نہیں کیا. اینڈ سرپرائزنگلی میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے پوچھ رہا تھا اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہ سندھ کی ہیلتھ منسٹر ہیں کون بھائی, کون چھلاوا ہے جو اب تک نظر نہیں آیا ہمیں. I'm amazed. جبران صاحب, یہ پیپلز پارٹی کے صدر کی ہمشیرہ ہیں, ہمشیرہ ہیں. اور اگر یہ جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ ہوتا تو بیان بھی آتا, مذمت بھی آتی, سب کچھ آتا. کرپشن بچانے کے لیے سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ بے حسی کا مظاہرہ معذرت کے ساتھ کل رات بھی دیکھا کہ کسی سیاسی پارٹی کی کمی نہیں تھی. پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, ایم کے ایم ہو, تمام جنازے میں پہلے صف میں کھڑے تھے, جیسے کہ سب سے بڑے سگے وہی ہیں خاندان کے. کیمرے کی روشنی میں ان کے چہرے نظر آئے ہیں. کیا اس ملک میں سیاست صرف جنازے پڑھنے کے لیے رہ گئی ہے؟ کیا اس ملک میں سیاست صرف برسیاں کرنے کے لیے رہ گئی ہے؟ کیا سیاست زندوں کے حقوق کے بارے میں بات کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا سیاست زندوں کو انصاف دینے کے بارے میں نہیں ہے؟ اس کیس کے اندر جس طریقے سے یہ کہا گیا, آپ کو یاد ہوگا جب زینب بچی کا واقعہ ہوتا قصور میں, کیا شور ہو رہا تھا میڈیا کے اوپر کہ چوک پہ لٹکانا, سب کے سامنے پھانسی دینا تو سبق کا سنایا. تو جب تک دارالصحت سیل نہیں ہوگا کسی اور ہسپتال کو ہوش آئے گا. جب تک اس ہسپتال کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پیڈیاٹرکس کا اور کنسلٹنٹ ان کے لائسنس ریووک نہیں ہوں گے, ان کو پریکٹس کرنے سے کمپلیٹلی بار کرنے نہیں دیا جائے گا, کسی اور ڈاکٹر کے دل میں ڈر پیدا ہوگا. جب تک اس ہسپتال کے ڈائریکٹرز کو اور اونر کو, جن کا تعلق خود ایک سیاسی جماعت سے, عامر چشتی صاحب, ان کو پکڑ کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جائے گا اور ان کو حوالات نہیں کیا جائے گا, کسی اور مالک کے کان پہ جوں رہے گی. اگر ہمیشہ آپ نے ایک مڈ وائف کو, ایک نرس کو پکڑ لینا ہے, مجھے ایک سمپل سی بات بتائیں, اگر 165 میں سے 70 نرسز رجسٹرڈ ہیں اور باقی رجسٹرڈ نہیں ہے جن کی تعداد 95 ہے, یعنی کہ ان رجسٹرڈ, انکوالیفائڈ کم تنخواہ, تو پیسے تو جا رہے تھے عامر چشتی کی جیب کے اندر, پیسے تو جا رہے تھے ڈائریکٹر کی جیب کے اندر, پیسے تو جا رہے تھے بورڈ آف گورنرز کی جیبوں کے اندر. تو کون ہوا ذمہ دار؟ نکمے نااہل لوگوں کو رکھنے کے لیے, انجیکشن لگانے کے لیے. اور یہ گائنیکالوجی کی جو آپ کی مڈ وائف ہے, یہ پیڈیاٹرکس ڈپارٹمنٹ میں اس لیے تھی کیونکہ دارالصحت وہ اسپتال ہے جہاں نہ کنسلٹنٹ پراپر نہیں, جہاں کنسلٹنٹس فل ٹائم ہائر نہیں ہوتے, جہاں نرسز فل ٹائم ہائر نہیں ہوتی. یہ لوگ دہاڑیوں پہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں پیسے بچانے کے لیے, ان کے پراپر فل ٹائم امپلائمنٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے. یہ کمپلیٹ ایک منی میکنگ اینٹی بنی ہوئی ہے اس وقت جو ہے. نہ صرف یہ کیس ہو گیا کراچی کے اندر, اس طرح کے کیس لاتعداد پڑے ہوئے ہیں. اور اگر صرف یہ جو ہمت آج کی ہے, جو اس وقت یہ بات پہنچی ہے, وہ نشوہ کے والدین نے کی ہے. انہی خاندانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا, چونکہ معذرت کے ساتھ سیاسی پارٹیز ان ایشوز پہ دھرنا نہیں دیتی, ان ایشو سے مظاہرے نہیں کرتی. جو جنازے پڑھنے سارے ایم پی ایز آئے ہوئے تھے, ان میں سے کل کون کھڑا ہوگا سندھ اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کرنے کے لیے, اور کون مطالبہ کرے گا گرفتاری کا عامر چشتی کی؟ اگر نہیں کرے گا تو پھر کیا منافقت کا مظاہرہ کرنے ہی آئے تھے وہاں پہ؟ ابھی تک تو کسی نے نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا ابھی تک کسی نے نہیں کیا. میں ایک ریکویسٹ کر دوں آپ سے, کیسر بھائی سے آخری بات کرنے سے پہلے, خدا کے لیے یہ حکمرانوں سے, میری سندھ کے حکمرانوں سے اپیل ہے, سندھ کے کراچی کے اسپتالوں کا کچھ کیجئے. یہ نہ ہو کہ سندھ میں صرف بھٹو زندہ رہ جائے, باقی سب مر جائیں. خدا کے لیے, خدا کے لیے. کیسر صاحب, یہ آپ اس رپورٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں سر؟ پھر دیکھیں علی بھائی, ہم اس رپورٹ کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. بی, ٹھیک ہے,
فوراً سے پہلے جب تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ہاسپٹل کو سیل کیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اگر کوئی آواز اٹھائے انویسٹیگیشن ہو تو اس وقت تک کم سے کم کچھ تو پنش کیا جاتا ہے. سی جب تک ان کے ہائر آفیشل ان کی مینجمنٹ کو نہیں اٹھایا جائے گا ہم مطمئن نہیں ہوں گے. اور اگر ہمارے اور چوتھی بات ہم اس میں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فوراً سے ایک جوڈیشل انکوائری اس پر بٹھائی جائے اور اس پہ کام کیا جائے. اگر ہماری ان مطالبات پہ کام نہیں ہوتا ہم اپنی اس وقت ڈسکشن کے بیچ میں ہیں, ہم روڈ پر بیٹھیں گے اور اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم اتنی آسانی سے لیٹ گو نہیں ہونے دیں گے. آخری بات, دھرنا دینے جا رہے ہیں کیسر صاحب آج کی تاریخ؟ جی ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں. اگر ہمارے ان 4 مطالبات پہ کام نہیں ہوتا ہم بالکل دھرنا دیں گے. جس طرح کل بڑا جنازہ تھا, جس فیل اور پین کے ساتھ لوگ موجود تھے, جن کو نشوہ کے اندر اپنی بیٹی نظر آ رہی تھی, میں ان سارے پیرنٹ سے, ان سارے بچوں والوں سے جا کر ریکویسٹ کروں گا کہ بیٹھ جائیں اگر چاہتے ہیں کہ دوبارہ کوئی نشوہ نہ آئے ان لوگوں کے ہاتھوں میں. آخری بات یہ ہے, آج 23 اپریل, ابھی جو بھی ٹائم ہو رہا ہے 10:30 پونے 11, ابھی کی تاریخ تک دارالصحت کے پاس لائسنس نہیں ہے. یہ اس کیس کی وجہ سے تو ایز اے مینڈیٹ سندھ ہیلتھ کیئر بند کر سکتا ہے, لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ بند کر سکتے ہیں. بند کرنے کی بہت سارے ریزن ہیں, آپ اپنی تحقیق کریں. اس وقت تک ان کے ہاتھ میں لائسنس نہیں ہے, اور یہ میں بات بہت وثوق سے کہہ رہا ہوں. مجھے وقت ملا تو میں اپنے سورسز کے نام کے ساتھ ہی آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. دارالصحت کے پاس آج کی تاریخ میں لائسنس نہیں ہے, اسے فوراً بند کیا. یہ ہمارا پہلا بنیادی. لائسنس ہے سر, لائسنس نہیں ہے, لائسنس ہے کیسر بھائی, لائسنس ٹو کل ہے. I'm sorry but they have a license to kill. وہ ان کے پاس ہے اور وہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. مجھے لگتا ہے جتنے طاقتور یہ بن چکے ہیں. آخری بات آپ سے جبران صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گا, ہم کوشش ابھی بھی کر رہے ہیں کہ منہاج قدوانی صاحب لائن پہ آ جائیں, کوشش ہماری جاری ہے. میں سر آخری بات سن لیجئے گا جبران صاحب, آپ مشورہ کیا دیتے ہیں کیسر بھائی کو؟ should they go to court, عدالت جانا ہے؟ آپ خود بھی وکیل ہیں. سر جی, میں کیسر بھائی نے صرف کہا کہ ہماری ڈسکشن جاری ہے اور میں ان سے رابطے میں رہا بھی ہوں اور تمام ہم آپشن ایکسپلور کر رہے ہیں. ہم کورٹ کے اندر بھی جائیں گے, کرمنل کیس بھی ہوگا, ویل پرابلی فائل اے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن. یہ ایکٹ جو سندھ ہیلتھ کمیشن کا ہے یہ بار کرتا ہے کوئی اور لیگل ایکشن, بٹ ہم اس کو چیلنج کریں گے. اور جو انہوں نے دھرنے کی بات کی ہے, صرف یہ نہیں بیٹھیں گے, پورا کراچی بیٹھے گا, ہر ایک والدین بیٹھے گا, ہر ایک بچہ بیٹھے گا, اور تب تک بیٹھے گا جب تک یہ مالکان گرفتار نہیں ہوں گے, یہ اسپتال سیل نہیں ہوگا, اور کراچی کے تمام ان رجسٹرڈ ان لائسنس اسپتالوں کے خلاف جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گی. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن اس وقت جب لائسنس دے رہا ہوتا ہے تو اس کا کام ہے آڈٹ کرنا اسپتال کا ایز پر لا, کہ یہاں پہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس لیے اسپتال لائسنس لیتے ہی نہیں ہے, آڈٹ ہوتا ہی نہیں ہے, اور یہ دکانیں چلتی رہتی ہیں. اور اندازہ کریں یہی ایم کیو ایم جو ہے کتنے سال حکومت کرتی رہی سندھ کے اندر, اور انہی کے کارکنان جو ہیں, سینئر ممبرز جو ہیں, وہ یہ ان لائسنس اسپتال چلا رہے ہیں. تو عوام سے الیکشن کے ٹائم پہ کیا وعدے کرتے ہو, اسمبلی میں کھڑے ہو کے کیا تقریریں کرتے ہو, اور اپنے اعمال آپ کے کیا ہیں؟ یہ دھرنا ہوگا. اگر یہ نہیں ہوا اور ہم تمام سول سوسائٹی, تمام سماجی کارکنان, تمام شہری کیسر بھائی کے ساتھ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے کیسر بھائی, صرف پاکستانی میڈیا نہیں پورا پاکستانی معاشرہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا. بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کا جبران ناصر صاحب بہت بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے جی. دفتر خارجہ نے بڑا عجیب بیان دیا. وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان واپس آنا ہی نہیں چاہتی. اس بیان پر ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کا کیا کہنا ہے, بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں. وہ قوم کی بیٹی ہیں, ان کو واپس لے کر آئیں گے. ہر حکومت میں ہر پرائم منسٹر نے, ہر وزیر نے دعویٰ کیا ہے, لیکن عافیہ صدیقی اس وقت کس حال میں ہیں, کیسی ہیں, کسی کو کچھ نہیں پتا. لیکن آج کی جو خبر ہے اہم, وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان واپسی نہیں چاہتی. یہ بیان آتا ہے دفتر خارجہ کی طرف سے. ڈاکٹر محمد فیصل کی جانب سے انہوں نے ایک انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نہیں چاہتی کہ وہ واپس آئیں, اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اس سے بالکل مختلف بیان دیتی ہے. دونوں کے بیانات میں بہت تضاد ہے. دفتر خارجہ کا ترجمان کہتے ہیں ڈاکٹر عافیہ پاکستان آنا ہی نہیں چاہتی. ان کی بہن کہتی ہے یہ بے بنیاد بات ہے. انڈیپینڈنٹ اردو اخبار ہے,
اس کو انٹرویو میں محمد فیصل نے کہا کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی واپسی کے پہلوؤں کو دیکھ رہی ہے. ایگزیکٹلی کیا ورڈ سے وہ سن لیں آپ. مطلب یہ بیان سن کے بہت حیرانی ہوئی, مختلف حلقوں میں بڑی ہلچل مچی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو پاکستان آنے کے لیے اتنی کوشش کر رہی تھی, اب وہ پاکستان آنا نہیں چاہتی. وجہ کیا ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے یہ انکشاف البتہ ضرور کیا کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کی مستقل ملاقات ہوئی تو عافیہ صدیقی اور شکیل آفریدی کے تبادلے بات ہو سکتی ہے کہ شکیل آفریدی دے دیا جائے اور عافیہ صدیقی کو وہاں سے لے لیا جائے. دوسری جانب ناظرین, ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کہتی ہیں کہ یہ بات بے بنیاد ہے کہ ڈاکٹر عافیہ پاکستان آنا نہیں چاہتی. سابق سفارتکار ہیں عاقل ندیم صاحب, انڈیپینڈنٹ اردو میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر انہوں نے ایک مضمون لکھا. اس کا عنوان ہے عافیہ صدیقی کس حال میں ہے. اس مضمون میں ناظرین عاقل ندیم میں ڈاکٹر عافیہ سے امریکہ کے حوالات میں جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہاں کی جیل میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی ڈاکٹر عافیہ سے, ان کا احوال بیان کیا ہے. وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر عافیہ کو ماہر نفسیات مہیا کیے گئے ہیں اور مسلمان عالم بھی جن سے وہ مختلف مسائل پر بات کرتی ہیں. عاقل ندیم کے مطابق اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ پاکستانی میڈیا پر جو خبریں چلتی ہیں کہ ان کے ساتھ جیل میں کوئی برا سلوک ہو رہا ہے, یہ باتیں بالکل غلط ہیں. انہیں وہاں جیل کے قواعد کے اندر رہ کر خاصی آزادیاں حاصل ہیں. وہ جم بھی جایا کرتی ہیں, وہ واک کرتی ہیں. ان سے جیل کے دفتر میں کچھ کام بھی لیا جاتا ہے لیکن اس کا انہیں معاوضہ ادا بھی کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ان سے ملنے جلنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. عافیہ صدیقی ایک پاکستانی ہے, ان پر افغانستان میں امریکی فوجیوں پر حملے کا الزام لگا جس میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود 2010 میں امریکی عدالت 86 برس قید کی سزا سنائی. عمران خان جب وزیر اعظم بنے, ابھی بلکہ بنے نہیں تھے, اس وقت وہ ڈاکٹر عافیہ کے لیے کیا دعویٰ کرتے تھے, ایک دفعہ وہ سن لیں آپ. اور بلکہ نواز شریف صاحب بھی جب وزیر اعظم تھے تو وہ بھی کہتے تھے کہ ڈاکٹر عافیہ کو ہم بھی واپس لے کر آئیں گے. لیکن آج ناظرین ڈاکٹر عافیہ کی واپسی کی کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر فیصل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بہن جو پہلے سڑ توڑ کوشش کر رہی تھی پاکستان آنے کی, اب وہ پاکستان آنا ہی نہیں چاہتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی بہن ایسا کہہ سکتی ہے کیا؟ آپ یقین جانیں, میری والدہ ہاسپٹل میں سے ابھی ڈسچارج لیا, ان کو سٹروک ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے یہ خبر سنی, میری سرجری ہوئی تھی, میں ہنس پڑی. آپ یقین جانیں دس واز دا موسٹ ہلیریس تھنگ آف دا ڈے ٹو ڈے. مطلب کیا یہ مضحکہ خیز بیان دیا ہے انہوں نے, اٹس ریڈیکولس. کیونکہ آپ دیکھیں یہی عافیہ صدیقی ہے اور یہی فارن آفس ہے جس نے آپ ہی میڈیا کے ذریعے پوری قوم کو عافیہ کا لیٹر پہنچایا جس میں عافیہ نے عمران خان صاحب سے اپیل کی کہ آئی ایم ان ڈپلوربل کنڈیشن اینڈ یو آر اے ہیرو اینڈ یو آر مائی ہیرو اینڈ یو ول پلیز برنگ می ہوم. تو یہ عمران خان سے اپیل. اور آپ کو لگتا ہے دفتر خارجہ ایسا بیان کیوں دے گا؟ ڈاکٹر صاحبہ دفتر خارجہ نے بڑا اہم بیان دیا ہے اور اس کے بڑے دور کے اثرات ہو سکتے ہیں اس بیان کے, ایسا بیان وہ کیوں دیں گے؟ دیکھیے یہ تو ڈاکٹر فیصل صاحب سے ہی پوچھئے کہ یہ انہوں نے یہ از اٹ اے اسٹیٹمنٹ یا از اٹ جسٹ کہ دے آر ٹوٹلی انکمپیٹنٹ اور اٹ از ملیشیس. اینڈ اف اٹ از ملیشیس تو پوری عوام کو, پوری قوم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری دفتر خارجہ کیا پاکستان کے اور پاکستانی عوام کی مفاد کی بات کرتی ہے یا کہ ان کا اپنا ہی کوئی اور ایجنڈا ہے. That is the only thing. I can quote right now Counsel General عائشہ فاروقی عافیہ سے ابھی لاسٹ ویک وینسڈے کو ملاقات کی ہے. اچھا. اور ان سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے عافیہ سے 2 ٹوک سوال کیا کہ عافیہ کیا تم نے گھر آنا ہے. عافیہ نے categorically, her words were quote on quote, Afia replied, absolutely. And I will sign any papers that you will bring for me. I do not trust the jail personnel. مگر آپ جو بھی لے کے آئیں گی میں آپ کو سائن کر دوں گی.
مجھے پاکستانی عوام پر پورا بھروسہ ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں بطور پاکستانی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جو محترمہ ملی ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ سے اور انہوں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کیا گھر آنا چاہتی ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایسا سوال پوچھنے کی ڈاکٹر عافیہ سے نوبت کیوں آ رہی ہے؟ Is it too obvious کہ وہ پاکستان آنا چاہتی ہیں, وہ گھر آنا چاہتی ہیں؟ یہ باتیں اس کا مطلب ہے آج سے نہیں, بہت پہلے سے ہو رہی ہیں. علی بھائی بالکل, آپ کو اگر یاد ہوگا کہ 16 مارچ کو عافیہ کے آنے کا تقریباً سب کچھ کام ہو چکا تھا, اور پھر ہمارے فورن منسٹر نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے اس چیز کو اشارتاً کہا تھا کہ شاید عافیہ نہیں آنا چاہ رہی. تو اس بیان کی وجہ سے میں نے عائشہ فاروقی سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کیٹیگوری سوال, کیونکہ آپ تو حکومت کی ہی ہے نا, آپ تو ایمبیسی کی فرد ہے, تو آپ کی بات وہ سنیں گے اور مانیں گے. میرا تو عافیہ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, تو آپ ڈائریکٹ یہ سوال پوچھ کر اور فورن آفس کو ونس اینڈ فار آل بتا دیجئے. اور 1 ہفتہ ہو گیا اس بات کو. تو اس کے بعد ڈاکٹر فیصل صاحب کا یہ بیان جو ہے نا, this is as I said, it's either کہ they don't care یا they are trying to hinder جو پروسیس اور عافیہ کے آنے کے جو سب کچھ ہو گیا. دیکھیں عافیہ نے آنا ہے, عافیہ is coming home regardless of what anybody says or does. یہ میں آپ سے on air ساری دنیا کے سامنے کہہ رہی ہوں with the utmost confidence. And unfortunately today I cannot reveal my source, but I am telling you عافیہ انشاءاللہ آ رہی ہے. The thing is اچھا, کوشش کیجئے ڈاکٹر صاحبہ, پاکستانی عوام آپ کو سن رہی ہے, اگر آپ اردو کا زیادہ استعمال کریں اس سے ذرا عوام کو آپ کو سننے میں اور سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے ڈاکٹر صاحبہ, جو جملہ ڈاکٹر فیصل نے کہا اس سے اگلا جملہ بڑا اہم تھا, وہاں پہ ذرا پراسپیکٹ تھوڑی امید نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے عمران خان کی ملاقات ہوگی مستقبل میں, اس میں عافیہ صدیقی کو شکیل آفریدی کے تبادلے پر جو ہے وہ واپس لانے کی بات ہو سکتی ہے. مطلب they might trade عافیہ صدیقی with شکیل آفریدی, اس امید کا اظہار کیا ہے. تو یہاں سے تو لگتا ہے شاید کہ فورن آفس کی انٹینشن تو ہے ان کو واپس لانے کی. لیکن میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں, میرے خیال سے ڈاکٹر فیصل صاحب جو ہے نا, they're totally, he is confused. میں نے فورن سیکریٹری ایڈیشنل سیکریٹری ٹو امریکاز ڈیسک کھوکر صاحب کو کافی فون کیے, میسیجز کی, لیکن وہ شاید بزی ہے تو انہوں نے مجھے کال بیک نہیں کی. میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے پروگرام سے پہلے ان سے کنفرمیشن اور وہ بھی لے لوں, بٹ آنیسٹلی اٹس سیڈ. مطلب اس وقت جو ہے نا, ہنسے انسان یا روئے اپنی لاچارگی پہ کہ یا تو یہ بے حسی ہے, یہ کیا چیز ہے. I mean ہماری فورن آفس کو اپنے ہی 2 محکموں کا نہیں پتا کہ ابھی آپ ہی کی کاؤنسل جنرل مل کے آئی ہیں اور آپ کو اس سوال کا جواب دیا ہے, اور پھر آپ یہ اسٹیٹمنٹ کر رہے ہیں. Isn't it I mean I don't even know. بڑی اہم بات ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں. میں ذرا عوام کو تھوڑے سا آپ سے وقت لیتے ہوئے, ایک تو میں چاہوں گا پروڈیوسر صاحب کوشش کریں, ابھی جب ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ڈاکٹر فیصل کو کال ملائیں, کوشش کریں ان سے ہماری بات ہو. ہم کیٹیگریکلی once and for all let's settle this first کہ عافیہ صدیقی واپس آنا چاہتی ہیں کہ نہیں. کاؤنسلر جنرل خود ڈاکٹر فوزیہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ مل کے آئی ہیں ڈاکٹر عافیہ صاحبہ سے, ان سے کیٹیگریکلی پوچھ چکی ہیں کہ آپ گھر واپس آنا چاہتی ہیں. ان کے الفاظ سے ایبسلیوٹلی, اگر میں غلط نہیں ہوں, یہی جملہ انہوں نے ادا کیا, بالکل یقینی طور پہ she is certain she wants to come back. تو کوشش کریں پروڈیوسر صاحب, ڈاکٹر فیصل صاحب کو بھی آپ لائن پر لیں اور رابطے میں رہیں. فوزیہ صدیقی صاحبہ, جب سے لیٹر لکھا گیا ڈاکٹر عاصم سے اور پرائم منسٹر کو اس میں ایڈریس کیا گیا, اس کے بعد سے لے کے اب تک حکومت کا رویہ کیسا ہے, کس حد تک تعاون کر رہی ہے آپ سے یہ نئی حکومت؟ دیکھیں, یہ نئی حکومت پچھلی حکومتوں کی طرح مطلب رسپیکٹ کرتی ہیں, لیکن اب میں مطلب they're not, مطلب ایک جو ہماری امید تھی کہ نیا پاکستان, ایک نیا وہ ہوگا, you know, we'll get a response, چیزیں آگے بڑھیں گی. مجھے جو رسپانس پچھلی حکومت سے ملا تھا, وربل, زبانی, قوم کی بیٹی ہے, عافیہ ضرور آئے گی, کیوں نہیں, قوم کی بیٹی ہے جی, ہماری بہن ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمارا بڑا دل دکھتا ہے, ہم راتوں کو جاگتے ہیں, ہم سوچتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی جواب آج مل رہا ہے مجھے جو مجھے 5 سال پہلے مل رہا تھا.
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ, آپ کے وقت کا بریک کا وقت ہے. جی, عمران خان کون سے ملک کا ماڈل, حکمرانی کا ماڈل پاکستان میں انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس وقفے کے بعد. ناظرین, ایک بات کافی حد تک واضح ہے کہ تحریک انصاف کو داخلی سطح پر مشکلات کا سامنا ہے, اور جو خارجی محاذ ہے یعنی خارجی پالیسی, بہت سی ایسی کامیابیاں ہیں جو تحریک انصاف کے کھاتے میں جاتی ہیں. تنقید کی زد میں آنے والے بہت سے ایسے کام ہیں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اب ذرا پہلے وہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں جن پہ تنقید ہوئی. آج عمران خان پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے, لیکن پھر بھی ان پر شدید تنقید کی گئی. ہوا کیا وہ بھی آپ کو بتائیں گے, لیکن پہلے یہ بتاتے ہیں کہ آخر ایسا ہوا کیوں. وزیراعظم عمران خان ایران جاتے ہیں, وہاں انہوں نے ایرانی سرحد پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ لڑنا تھا, لیکن ہوتا اس سے کچھ برعکس ہے. وزیراعظم وہاں اپنی سنانے کی بجائے ان کی مان کر آ جاتے ہیں, وہاں جا کر اعتراف کر آئے کہ پاکستان کی سرحد سے ایران میں دہشت گردی ہوتی ہے. سنیں ذرا. 3 or 4 days back, we have 14 of our security personnel were killed by terrorists in Balochistan, and I know that Iran has suffered from terrorism, which are from groups operating from within Pakistan. ناظرین, عمران خان صاحب کا یہ اعتراف سفارتی بلنڈر سمجھا گیا, اور آج قومی اسمبلی اجلاس میں اس پر خوب بحث ہوئی, خوب تنقید ہوئی. سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر ان پر تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بارے میں وزیر اعظم نے جو بیان دیا تھا اس کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا, وہ بھی سنیا. ہر دوسرے دن کہہ دیتے ہیں افغانستان میں ایک ایسا نظام آنا چاہیے. آپ کا کیا بزنس ہے؟ کیا آپ ایک سوورن ملک نہیں ہے؟ کیا آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ لوگ آپ کو رسپیکٹ کریں ایز اے سوورن اسٹیٹ؟ اور آپ روز ایک اور سوورن اسٹیٹ کو جن کے ساتھ آپ کا ایک مشکل پاسٹ رہا ہے لیکچرز دے رہے ہیں کہ ان کو کس قسم کی مینجمنٹ کرنی چاہیے, کس قسم کا گورننس سٹرکچر دینا چاہیے. اب اگر آپ نے لوز بال پھینک دی ہے تو مسلم لیگ نون کہاں پیچھے رہ سکتی تھی. خرم دستگیر میدان میں آتے ہیں اور قومی سلامتی کے لیے وزیر اعظم کا جو بیان ہے اس کو نقصان دہ قرار دیتے ہیں. اس طرح کا جو اعتراف ہے اور یہ انتہائی تشویشناک ہے. تو وزیر اعظم کی اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ پاکستان کو بیک فٹ پر لے جا رہی ہیں اس وقت جب دنیا ایک دفعہ پھر سرگرم ہے کہ ہمیں دہشت گرد ملک ڈکلیئر کیا جائے. FATF کی نیگوسیشنز جاری ہیں. ناؤ ود اٹموسٹ ریسپیکٹ, انتہائی ادب کے ساتھ عمران خان صاحب کی جانب سے سفارتی بلنڈر, کیونکہ پہلی بار نہیں ہوا. وزیر اعظم بنتے ہی عمران خان پے در پے سفارتی تنازعات میں گھرتے گئے. 18 اگست 2018 کو عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا. اب یہ ایونٹس آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. 20 اگست کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اعلان کر دیا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مذاکرات کے عمران خان کو دعوت دی ہے. وہ دعوت سنیں ایک دفعہ. اور اب یہاں سے ناظرین امبیرسمنٹ یعنی سبکی کا آغاز ہوتا ہے, نہ ختم ہونے والا سلسلہ. بھارت کی جانب سے اس کی تردید آ جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو مبارکباد کا خط ضرور لکھا تھا لیکن مذاکرات کی کوئی بات نہیں کی. بھارتی تردید کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ کو وضاحتیں دینا پڑی کہ شاہ محمود قریشی کا یہ مطلب نہیں تھا. آج جناب ایک اور سفارتی تنازع وزیر اعظم عمران خان کی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کے بعد کھڑا ہوتا ہے. وزیر اعظم عمران خان اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو میں ٹیلی فون پر بات ہوتی ہے. پومپیو صاحب نے مبارکباد وغیرہ دی, ہائے ہیلو جس طرح ہوتا ہے آغاز میں آپ انٹروڈکشن کرواتے ہیں وہ ہوا. بعد میں امریکی حکومت نے بیان جاری کیا کہ ہم نے پاکستان میں سرگرم دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی بات کی. پاکستانی دفتر خارجہ یہ بیان مسترد کر دیا. دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ٹویٹ کیا کہ امریکی محکمہ خارجہ کا بیان فیکچولی انکریکٹ ہے, یعنی حقائق کے منافی ہے. وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ پومپیو کے درمیان پاکستان میں سرگرم دہشت گردوں کا کوئی ذکر نہیں ہوا. اس غلطی کو فوراً ٹھیک کیا جائے. یہی نہیں, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کی اور امریکی بیان کو غلط قرار دیا. سنیں ذرا ایک دفعہ. وہ بڑے اعتماد سے کہہ رہے تھے لیکن امریکی وہ اپنے موقف پہ ڈٹ گئے. دونوں رہنماؤں کی گفتگو سے متعلق جو ان کا ہینڈ آؤٹ تھا, جو اسکرپٹ تھا, جو ریکارڈنگ تھی, وہ انہوں نے جاری کر دی.
امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے یہ تک کہہ دیا کہ ہم تو اپنے بیان پر قائم ہیں. سنیں ذرا. اور اب آتی ہے ایک اور ایمبیرسمنٹ کی باری. پاکستان تنگ آ کے کہتا ہے کہ جی ہم اس معاملے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. We would want the episode to end. The foreign minister has commented on this in detail. Politically, we need to move on. اب اگلی تاریخ ہے جناب 31 اگست 2018. وزیر اعظم عمران خان کی فرانسیسی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو طے تھی. ایسی گفتگو جو کہ سربراہان مملکت سے ہونی ہوتی ہے فون پر، اس کا شیڈیول پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے. گفتگو کا وقت آن پہنچا، رنگ بجی، فون آیا. وزیر اعظم اس وقت صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے. مقررہ وقت پہ جب کال آتی ہے تو وزیر اعظم صاحب سفارتی آداب کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ سے کہتے ہیں بعد میں فون کریں. اگلے جناب، یہ تو جناب ایک کہانی تھی فرانس کے صدر کی. جب بالا کوٹ میں بھارتی حملے کے بعد دونوں ممالک میں کشیدگی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، اس وقت وزیر اعظم عمران خان بھارتی وزیر اعظم سے گفتگو کے لیے بےتاب نظر آتے اور وہ ان کا فون تک اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، جبکہ پاکستان کی سفارتی سبکی اس کو قرار دیا گیا کہ وہ آپ کا فون اٹینڈ نہیں کر رہے، آپ فون کر رہے ہیں. چلیں یہ بات آپ کے اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان تھی، آپ کو اسمبلی میں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ سنیں ذرا. میں نے کل شام کو کوشش کی نریندر مودی کو کال کروں، کیونکہ ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ ہم کسی قسم کی ایسکلیشن نہیں چاہتے. جناب اس کے بعد کیا امبیرسمنٹ. وہ مودی جو عمران خان کا فون نہیں اٹھاتے تھے، ان کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ اگر نریندر مودی وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو امن مذاکرات کا امکان بڑھ جائے گا. عمران خان سفارتی محاذ پر ناظرین نہ صرف الجھن کا شکار نظر آتے ہیں بلکہ سفارتی کلا بازیاں بھی لگاتے ہیں. جس ملک میں جاتے ہیں ان کے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران کہتے ہیں ہم آپ کا نظام، آپ کا ماڈل اپنے ملک میں بھی نافذ کریں گے. ملیشیا، چین، ایران کے دوران ترکی انفیکٹ وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو کیا تھی، ایک دفعہ وہ سنیں آپ. Iran has become a very egalitarian society. There's much more equality in Iran, and I think this should be appreciated because this is what the revolution did. And inshallah, the revolution which we want to bring in Pakistan, this is what we want to see. The weaker people, the poorer people coming up, and the rich and the poor difference decreasing as it has in Iran. What they have achieved is really, for me, it is what every human society should aspire to do, to alleviate poverty. And this is the model which Pakistan should follow. Presently, both of us, our governments, are in very similar situations. People gave us mandate on an anti-corruption platform. تو خان صاحب بہت ایکسائٹمنٹ ہے ہمیں کہ آپ کس ملک کا نظام ماڈل جو ہے وہ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں. تنقید بالکل ٹھیک ہے، تنقید ہو رہی ہے، لیکن ناظرین ہم اس کا پازیٹیو جو ایسپیکٹ ہے پہلو وہ بھی دیکھیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنی مدت حکومت میں خارجہ محاذ پر کئی مواقع پر پاکستان کو سرخرو بھی کیا ہے. افغانستان امن مذاکرات دوبارہ شروع کرانے میں پاکستان کے کردار پر امریکہ نے تعریف کی ہے، معترف ہوا ہے. وزیر اعظم نے بھارت کے جنگی جنون کے جواب میں ٹھنڈے دل کا بہترین مظاہرہ کیا، پوری دنیا نے تعریف کی. لیکن ناظرین سفارتی سطح پر اہم بیانات دیتے ہوئے لب و لہجہ وہ بھی سفارتی رکھنا ہوتا ہے، اور یہ تب بھی ممکن ہے جو کچھ کہنا ہے وہ پہلے سے طے کر لیا جائے، اور پوائنٹس کی صورت میں اگر لکھ بھی لیا جائے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. کبھی کبھار پرچی سے دیکھ کر پڑھ لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.